खाना पकाने लगती तो बहनें अपने भाई को पे उठाकर बाहर खुले मैदान में ले आती। हर बहन की गोद में उसका भाई होता और वो अपने भाई के हुस्न के कसीदे पढ़ रही होती। अगर किसी के भाई का रंग काला होता तो वो कहती रंग काला है तो क्या हुआ, मेरे भाई के नकूश देखो कितने खूबसूरत है, इसकी उठी हुई नाक, इसकी झील जैसी खूबसूरत आंखें तो देखो कितनी प्यारी। तो वो नकूश को मयारे हुस्न करार देती। और अगर किसी के भाई का रंग गोरा चिट्टा होता तो वो कहती रंग नहीं तो कुछ नहीं, हुस्न तो होता ही सारा रंगत में है, मेरे भाई का रंग देखो कितना गोरा चिट्टा है। तो ये बहस मुबाहसा चल रहा होता और कोई बहन भी हार मानने को तैयार न होती। इतने में एक सिम से हजरत शीमा अपना वीर मोहम्मद उठा के ले आती और कहती जरा मेरे वीर का मुकाबला भी तो करो ना। तो वो कहती नहीं नहीं शीमा, तेरे वीर का मुकाबला तो नहीं ना, तेरा तो सारों का ही सरदार लगता है। कुतुब में आता हजरत शीमा का सर फखर से बुलंद हो जाता और वो हुजूर इस्लाम को सीने से चमटा लेती और दुआ देती रब्बाना अब किला ना मुहम्मदा, इंशाअल्लाह मेरे वीर मोहम्मद को नजर न लगे। आज मैं देख रही हूँ बच्चों का सरदार है, कल अपनी आंखों से देखूं जवानों का भी सरदार बना। जिंदगी के लैलो नहार गुजरते गए, हजरत शीमा की शादी होगी। मदनी दौर की कहानी है और इत्तेफाक ये हुआ कि जिस कबीले में हजरत शीमा की शादी हुई, हुजूर इस्लाम के सहाबा की लड़ाई और जंग उसी कबीले के साथ हुई। उनके कुछ बंदे कत्ल कर दिए और कुछ को कैदी बनाकर सहाबा अपने साथ ले आए। अरब के रवाज के मुताबिक कैदियों को छुड़ाने के लिए कौम के सरदार फिदिया और फंड इकट्ठा करने निकले। हर दरवाजे पर दस्तक देते और फंड मांगते। चलते चलते हजरत शीमा के दरवाजे पर भी पहुंच गए। दस्तक दी तो पूछा कौन, कहा कबीले के सरदार हैं, फंड इकट्ठा कर रहे हैं, तुम भी अपना हिस्सा डालो। पूछा ये फंड किस लिए इकट्ठा हो रहा है, ये रकम क्यों जमा की जा रही। तो कहा कि मदीने में एक शख्स है, इद्दाए नबूवत रखता है, उसने हमारे लोग पकड़ लिए हैं और हमने अपने कैदी छुड़ाने हैं। तो पूछा कि उनका नाम क्या है। किसी की जुबान से बेसाख्ता निकला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक अरसे के बाद हुजूर अलैहिस्सलाम का नाम सुना तो आंखों में आंसू आ गए। कहा उन्होंने तुम्हारे बंदे पकड़े हैं, कहा हाँ उन्होंने हमारे लोग पकड़े। कहा फिर फंड इकट्ठा करना छोड़ो, सिर्फ मुझे साथ ले चलो। कहा तुम क्या करोगी, कहा तुम्हारे कैदी छुड़ा के लाओ। कहा तुम उनको जानती हो, कहा हाँ हाँ तुम्हें नहीं पता, वो मेरे बचपन के वीर और भाई लगते हैं, मैं तुम्हारे कैदी छुड़ा के दिखाऊंगा। हजरत शीमा कबीले के सरदारों को साथ लिया और हुजूर इस्लाम के खैमा नूरी की तरफ सफर शुरू किया। ये वो वक्त था जब अदब की आयात नाजिल हो चुकी। खबरदार मेरे रसूल की आवाज से आवाज भी ऊंची न कर, वरना जिंदगी की सारी कमाई गारत करके रख दो। सहाबा नंगी तलवारों से दरे हबीब पे पहरा दे रहे थे। हजरत शीमा इस ख्याल से कि मैं तो अपने भाई को मिलने जा रही हूँ, जब आगे बढ़ना चाहा तो पहरेदारों ने तलवारें सौंप दी। रुक जा देहाती औरत, जानती नहीं आगे कूचाए रसूल है, आगे तो बगैर इजाजत जिब्रील नहीं जा सकते, तू कौन। रिवायत में आता है जब रास्ता रोक दिया गया, तलवारें सौंप दी गई, तो हजरत शीमा ने वो हाथ से तलवार को झटक के कहा खल्लू सबीली वालमु अना उख्तु नबी। कहा मेरी राहें छोड़ दो, जानते नहीं मैं तुम्हारे नबी की बाजी और बहन लगती हूं। ये आवाज कानों में पड़ी, सहाबा की आंखों पर पलकों की चिलमने आ गई, निगाहें नीची कर दी, तलवारें पीछे हटा दी। हजरत शीमा पूरे प्रोटोकॉल से हुजूर इस्लाम की खैमा नूरी की तरफ बढ़ी। मेरे हुजूर जब दूर से बहन को आते देखा, हुजूर उठकर इस्तकबाल किया, मरहबा खुशामदीद पेश करते हुए फरमाया मेरी बहन आज किधर को आना हुआ। अर्ज की हुजूर आपके बंदों ने हमारे कुछ लोग पकड़ लिए हैं, मैं उन कैदियों को छुड़ाने आई हूँ। सुनो भाइयों, अल्लाह के रसूल ने क्या इरशाद फरमाया। हुजूर फरमाया मेरी बहन
تو نے آنے کی زحمت کیوں گوارا کی؟ تو گھر بیٹھے بھی پیغام بھیج دیتی، میں محمد تیرے کہنے پہ ہی ساروں کو چھوڑ دیتا۔ زمانے کو عملاً بتایا دروازے پر بہن کا آنا کتنا معتبر ہے۔ پھر چند جوڑے، کچھ گھوڑے، بہت سارا ساز و سامان، اور میرے حضور خود بہن کو چھوڑنے کے لیے دروازے تک تشریف لے آئے۔ صحابہ نگاہیں نیچی کی، محبوب علیہ السلام کے ادب میں کھڑے تھے کہ حضور میں صحابہ میں جب بھی قیدی چھوڑا کرتا پہلے تم سے مشاورت لیا کرتا ہوں، آج پہلا موقع ہے، میں قیدی بھی چھوڑ رہا ہوں اور میں نے مشورہ بھی نہیں کیا ہے۔ عرض کی اے بندہ نواز، آپ مالک کل کائنات ہیں، آپ جو چاہیں کریں، ہم کون ہوتے ہیں بھلا درمیان میں مشورہ دینے والے؟ لیکن حضور جی اتنا تو بتائیے، آج کون سی خاص بات تھی کہ آپ نے مشورہ بھی ضروری نہیں سمجھا؟ حضور میں صحابہ، آج میرے دروازے پر میری بہن آ گئی تھی، اور جب بہنیں دروازے پہ آ جائیں اللہ کا رسول انہیں خالی نہیں موڑا کرتا۔ زمانے کو عملاً بہن کا رشتہ میرے محبوب علیہ السلام کی دہلیز سے ملا۔ توجہ چاہوں گا، جس دور میں بیٹیاں ذبح کی جاتی، جس دور میں بہن زندہ درگور کر دی جاتی، جس دور میں ماں جیسا رشتہ بھی منڈیوں اور بازاروں میں بک جاتا، اس دور میں بیوی کی کیا حیثیت ہوگی؟ جبکہ آج کے اس تہذیب یافتہ دور میں بھی کچھ لوگ بیوی کو پاؤں کا جوتا خیال کرتے ہیں۔ یہ زمانے جاہلیت کی باتیں ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے ازواج مطہرات کے ساتھ جو حسن سلوک کی داستانیں رقم کی ہیں، زمانہ ان کی مثال نہیں لا سکتا۔ کسی کو میرے حضور حمیرہ کہہ کے پکارتے ہیں، اور کسی کے لیے بکری کا بچہ ذبح کرتے ہیں، اور گوشت کے مختلف ٹکڑے ان کی سہیلیوں کے ہاں بیچتے ہیں۔ حضور کثرت کے ساتھ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر کیا کرتے ہیں۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میرا جو ان سے رشتہ تھا ایک دن میری زبان سے بے ساختہ نکل گیا کہ حضور اللہ نے آپ کو بہتر ازواج عطا کر دی اور آپ ابھی تک اس بوڑھی عورت کو نہیں بھولے۔ فرماتی پھر حضور کے چہرے پر جلال آ گیا، اور حضور میں اے عائشہ مجھے خدیجہ کے بارے تکلیف نہ دو، جب پورے مکے نے میرا انکار کیا تھا ایک خدیجہ تھی جس نے میرا اقرار کیا تھا۔ کہا میں انہیں کیسے بھلا سکتا ہوں جب زمانہ میری مخالفت کر رہا تھا؟ خدیجہ اس وقت بھی میرے سے محبت کی دعوے دار تھی۔ فرماتی پھر میں نے ہمیشہ محبتوں کا ہی اظہار کیا، اور یہی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ جب ان کا وقت آخر قریب آیا تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بھیجا اور کہا بیٹا جاؤ جا کر حضور علیہ السلام سے چادر رحمت مانگ لو۔ سیدہ حاضر خدمت ہوئی اور آ کر عرض کی کہ میری والدہ چادر مانگ رہی۔ آقا کریم علیہ السلام نے چادر بھی اتار کر پیش کر دی اور ساتھ فرمایا بیٹا اپنی والدہ سے پوچھو یہ چادر کیا کرتی ہے۔ یہ کہتے کہتے میرے حضور بھی ساتھ تشریف لے آئے، اور حضور میں خدیجہ آپ نے چادر کیا کرنی ہے؟ عرض کی حضور مجھے جو بخار ہے لگتا یوں ہے کہ جان لیوا ثابت ہوگا، میری آرزو یہ ہے کہ مجھے کفن ملے تو آپ کی چادر رحمت۔ یہ حضور علیہ السلام کی سیرت کا کتنا بڑا حوالہ ہے یار، کہ بیوی آرزو کر رہی ہیں اگر مجھے شوہر کی چادر میں کفن مل جائے تو یہ رب کے حضور میری بخشش کی ضمانت ہوگی۔ حضور علیہ السلام نے چادر بھی اتار کر پیش کر دی اور ساتھ تاریخ ساتھ جملہ ارشاد فرمایا، فرمایا خدیجہ آپ نے تو صرف چادر مانگی ہے، لو اردتی جلدی لآتیتکی، اگر آپ مجھ محمد کی جلد بھی مانگتی میں وہ بھی اتار کے پیش کر دیتا۔ زمانے کو رشتوں کا تقدس میرے محبوب علیہ السلام کی دہلیز سے ملا۔ صاحبو یہ وہ محبتوں کا دین ہے، یہ وہ الفتوں کا پیغام ہے، یہ وہ جوڑنے والی تعلیمات ہیں جو لے کر میرے حضور اس کائنات میں جلوہ فراز ہوئے۔ ہم نے حضور علیہ السلام کی آمد کی خوشی میں کمکمے روشن کیے، ہم نے چراغاں بھی کیا، ہم نے راہوں میں پھول کلیاں پتیاں بھی بچھائیں، ہم مٹھائیاں بھی بانٹتے رہے، ہم دیگیں بھی پکا کر تقسیم کر رہے ہیں۔ یہ سب کام باعث برکت ہیں،
میں ان کی نفی نہیں کرتا، کوئی نادان ہی ہوگا بیچارہ جو اس عنوان پر الجھ پڑے یا کوئی فتویٰ امت پر لگا دے۔ میں تو صرف ایک جملہ کہتا ہوں کہ یار اگر حضور علیہ السلام کی آمد کی خوشی بھی نہیں منانی تو پھر صاحب کائنات میں خوشی بچتی کون سی ہے؟ خوشی ہوتی کیا ہے؟ خوشی کہتے کسے ہیں؟ اس کائنات کی سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ اللہ نے ہم جیسوں کو سونے محمد عطا کر دی۔ یہ کائنات کی سب سے بڑی خوشی ہے، اور اگر کسی بیچارے کو یہ بھی محسوس نہیں ہو رہی تو اس کے لیے دعا کی جا سکتی ہے۔ دیکھیں کوئی نبینا شخص کہے کہ مجھے چڑھا ہوا سورج دکھائی نہیں دے رہا، تو دلائل سے سورج نظر نہیں آ سکتا، آپ اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ تو یہ کمکمے، یہ روشنیاں، یہ چراغ، یہ پھول، یہ کلیاں، یہ مٹھائیاں، یہ بڑھتے ہوئے لنگر، یہ تقسیم ہوتی ہوئی دیگیں، یہ سب محبتوں کے انداز ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ کتنا نادان ہوگا وہ شخص کہ جو آغاز کی جھنڈیوں پہ ہی الجھ پڑا اور ساری زندگی اسی پہ فتوے لگاتے گزر گئی۔ کاش کہ وہ ایک قدم آگے بڑھ کر دیکھتا تو صحیح کہ یہ جھنڈیاں تو صرف کمزور لوگوں کا اظہار محبت ہے، ورنہ منزل تو حضور کی ذات ہے، منزل تو محبوب کا پیغام ہے، منزل تو ان کی سیرت ہے، منزل تو ان کا اسوہ نور ہے۔ تو کتنا نادان ہوگا وہ بیچارہ جو آغاز کی جھنڈیوں پہ ہی الجھ پڑا اور آگے چلنے کے لیے وہ آمادہ نہیں ہے۔ اچھا اگر وہ نادان ٹھہرا تو یار وہ بھی تو کوئی عقل مند نہیں ہوگا جو ساری رات جھنڈیاں ٹانگتا رہا، چراغوں میں تیل ڈالتا رہا، مہکتے پھول لا کر اس نے آنگن بھی سجایا، شام دیگیں بھی بانٹی، صبح مٹھائیاں بھی بانٹی، لیکن جب صبح فجر کی اذان ہو رہی تھی اس کی بھی آنکھ لگی ہوئی تھی اور یہ بھی اٹھ کے مسجد کی طرف آنے کے لیے آمادہ نہیں ہو رہی۔ یہ جھنڈیوں کو سب کچھ سمجھے بیٹھا شاید، تو کوئی آغاز میں جھنڈیوں پہ الجھ پڑا اور کوئی استقبال کی جھنڈیوں کو سب کچھ سمجھ بیٹھا، کوئی الجھ پڑا اور کوئی کھو گیا۔ منزلیں نہ الجھنے سے ملتی ہیں نہ کھو جانے سے ملتی ہیں، منزلیں تو دم دم یار کے ذکر سے ملتی ہیں۔ منزلیں تو ان کو ملی جو صبح سویرے اٹھے تو سونے محمد پہ درود پڑھ رہے تھے، جو مسجدوں کی صفوں کے نمازی بھی تھے، جو گھر میں آئے تو بہنوں بیٹیوں کے سروں پہ شفقت کے ہاتھ رکھ رہے، جو خاندان میں بیٹھے تو اپنے لہجے کی مٹھاس سے خاندان کو جوڑ رہے، جو کسی پریا پنچایت میں بیٹھے تو بڑوں کا ادب، چھوٹوں پہ شفقت اور جوڑنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ہاں منزل ان کو ملے گی جو دکان پہ بیٹھے تو زبان پہ جھوٹ نہیں تھا، دھوکہ نہیں تھا، فراڈ نہیں تھا، خیانت نہیں تھی، بلکہ کسی نے آ کر بھی کہا جناب یہی کاپی کا مال ہے، پوری مارکیٹ ایک نمبر کہہ کے بیچ رہی ہے اور آپ ہیں کہ کاپی بتا رہے ہیں، آپ بھی تو کمائی کر سکتے ہیں۔ تو انہوں نے مسکرا کے کہا صاحب ہمیں مارکیٹ کا نہیں پتا، ہم تو منزل کی طرف جا رہے ہیں، ہم تو محبوب اس سیرت کو اپنا رہے ہیں۔ منزل کا سفر کیجئے اور منزل محبوب کی ذات ہے، منزل ان کی سیرت۔ دیکھو یہ میرے محبوب علیہ السلام کی سیرت ہے کہ جب آقا کریم علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ کر لیا گیا، ننگی تلواریں لے کر لوگ میرے حضور کے گھر کے باہر کھڑے، خون کے پیاسے ہیں، جان کے درپے ہیں، لیکن میرے محبوب علیہ السلام کو یہ فکر نہیں ہے کہ یہ لوگ میرے گھر کے باہر تلواریں لے کر جان کے درپے یا خون کے پیاسے ہیں۔ میرے محبوب علیہ السلام کو کیا فکر ہے کہ ان کی امانتیں میرے پاس ہیں، وہ ان کو واپس کیسے کریں۔ یار کن کی امانتیں ذرا غور تو کیجئے، جو رب کا انکار کرتے ہیں، جو رسول اللہ کو صرف انکار نہیں کرتے، ان کو معذرہ شہید کرنے کے لیے تلوار لے کے باہر کھڑے۔ کسی ایک شخص کے ذہن میں یہ خیال بھی نہیں گزرتا کہ یار ان کی دولت، ان کے پیسے ہمارے پاس ہیں، وہ پہلے کسی سائڈ پہ کرو۔ کسی ذہن میں یہ خیال خیانت کا نہیں آتا۔ میرے حضور بلاتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور فرماتے علی یہ فلاں بن فلاں کی امانت ہے، یہ اس کو واپس کر دے، یہ فلاں بن فلاں کی امانت ہے، یہ اس کو واپس کر دے۔ میں سوچ میں پڑ جاتا ہوں یار کن کی امانتیں واپس ہو رہی ہیں، جو ابو جہل سے اتنے مخلص تھے، جو ابو لہب سے اتنے مخلص تھے کہ ان کے کہنے پہ ننگی تلواریں لے کے محبوب کے گھر کے باہر آ گئے۔ یار وہ اگر ابو جہل سے اتنے مخلص تھے تو اپنی امانتیں ابو جہل کے گھر کیوں نہیں رکھواتے، اپنی امانتیں ابو لہب کے گھر کیوں نہیں رکھواتے؟
اس لیے کہ صاحب وہ بھی جانتے تھے ابو جہل تو دھوکہ دے گا، سونے محمد نے کبھی دھوکہ نہیں دیا۔ یہ ہے وہ بنیاد جس پہ حضور نے امت کو کھڑا کیا۔ تعلیمات تو یہ تھی اگر کافر سے بھی تمہارا اختلاف ہو گیا، جانی دشمن بن گئے، تم خیانت نہیں کرو گے۔ شخص کا نام ہے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ، صحابی رسول ہے، مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ کی طرف پلٹ رہے تھے۔ راستے میں کافروں نے پکڑ لیا، پوچھا کدھر جا رہے ہو؟ کہا میں مکہ المکرمہ سے مدینے کی طرف جا رہا ہوں۔ سامان چھین لیا، مال لوٹ لیا، پوچھا کہ ایک شرط پہ تمہیں واپس کریں گے۔ کہا وہ کیا؟ کہا پہلے وعدہ کرو کہ مدینے جا کر اسلامی لشکر میں شامل نہیں ہوں۔ انہوں نے وعدہ کر لیا، انہوں نے مال واپس کر دیا، سامان لوٹا دیا۔ جیسے ہی مدینہ المنورہ میں پہنچے تو یہاں صحابہ بدر کی تیاریاں کر رہے تھے، اور آپ جانتے ہیں 2 گھوڑے، 6 زرہیں، 8 تلواریں، مختصر سا قافلہ اور ایک ایک شخص کی ضرورت، جذبہ جہاد، شوق فراواں۔ جلدی جلدی حضرت حذیفہ نے سامان گھر رکھا، تیاری کی اور آ کے لشکر میں شامل ہو۔ میرے محبوب علیہ السلام تک خبر پہنچی کہ حذیفہ بن یمان بھی تشریف لے آئے ہیں۔ ایک شخص بڑھ گیا، خوشی ہونی چاہیے، لیکن فوری ان کو بلایا اور فرمایا کہ حذیفہ وہاں کافروں سے وعدہ کیا تھا نا کہ جا کے اسلامی لشکر میں شامل نہیں ہوگا۔ عرض کی جی حضور وعدہ کیا تھا۔ فرمایا حذیفہ پھر آپ یہاں کیوں آگے ہیں؟ آپ واپس چلے جائیں۔ عرض کی حضور وہ تو کافر ہیں۔ حضور میں ہاں حذیفہ، میں محمد کافروں سے کیے ہوئے وعدے بھی پورے کرتا ہوں۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے دین، یہ ہے وہ بنیاد جس پہ امت کو کھڑا کیا گیا۔ تعلیمات تو یہ تھی کافر سے بھی وعدہ ہوا ہے، اس کی بھی امانت تم نے واپس کرنی۔ لیکن میں اپنے اندر اتروں، آپ اپنا محاسبہ کریں، ہم کہاں کھڑے؟ ہمارا تو بھائیوں سے اختلاف ہو جائے تو ہم کہتے ہیں اچھا پھر جائیداد پہ تو میرا نام لکھا نا، رجسٹری تو میرے نام کی ہے نا، میں دیکھتا ہوں تم اپنا حصہ کیسے دے سکتے۔ کون سا حصہ جناب؟ جو اللہ اور اس کے رسول نے قرآن اور حدیث پہ بیان کیا۔ کتنے لوگ ہیں جو خوشی خوشی بہنوں کو ان کا حق دینے کے لیے آمادہ ہو جائے؟ یہ وہ حق ہے جو قرآن کے لفظوں نے بیان کیا، جو رب ہے اس نے حصہ بیان کیا، لیکن کتنے لوگ ہیں جو دینے کے لیے تیار ہوں؟ ذرا میں اور آپ غور کریں، 20 سال ہو گئے اگر ہمارا میلاد کا جلسہ کوئی قضا نہیں، برکت کی بات ہے، لیکن 20 سال ہو گئے ہم بہنوں کو حصہ دینے کے لیے تیار نہیں۔ 20 سال ہو گئے ہمارے گھر میں ہر بار میلاد کی جھنڈیاں بھی لگی ہوں، جھنڈے بھی نصب ہو، پورا شہر جگمگ کر رہا ہو، لیکن ہمیں سچ بولنے کی اخلاقی جرت پیدا نہ ہو سکی ہو، تو پھر مجھے اور آپ کو سوچنا ہوگا، اپنے اندر اتر کر اپنے کردار کو بدلیے، اپنے اخلاق کو بدلیے۔ اگر میں ساری بات کو 2 جملوں میں مکمل کروں، یہ میلاد کا مقصد کیا ہے؟ میلاد والوں کی منزل کیا؟ کیا ہر سال صرف جھنڈیاں لگا دینا؟ کیا ہر سال صرف چراغاں کر کے ہم اپنا حق وفا ادا کر دیں گے؟ میلاد کی ایک مقصدیت ہے، یہ جو علماء نے اس جو ہے وہ تذک و احتشام کے ساتھ، اس اہتمام کے ساتھ میلاد کی محافل کے کرنے کا جو ہے وہ لوگوں کے اندر ایک رواج اور ایک شوق پیدا کیا، تو وجہ مقصد تھا، اور وہ مقصد حضور علیہ السلام کی سیرت کو اختیار کرتا تھا۔ اگر میں ساری بات کو 2 جملوں میں کہہ دوں تو میرے استاذ جی المکرم فرمایا کرتے ہیں میلاد والوں کی منزل کیا ہے؟ آپ فرمایا کرتے بیٹا یہ نہ ہو کہ لوگ تم سے پوچھیں کہ تم کون ہوتے ہو اور تم پاسپورٹ سے مذہب کا خانہ دکھاؤ، یہ دیکھیے اسلام لکھا ہے ہم مسلمان ہوتے ہیں۔ کہا نہیں بیٹا، نہ کسی کو پوچھنا پڑے، نہ کسی کو بتانا پڑے، تم دور سے آ رہے ہو، تمہاری وضع قطع، شکل و صورت، چال ڈھال، انداز معاشرت، طرز زندگی اتنا خوبصورت ضرور ہو کہ لوگ مسکرا کے کہیں وہ دیکھیے میلاد والے آقا کا امتی آ رہا۔ یہ میلاد کی منزل ہے۔ یار ہمیں ہر بار نعرہ لگا کے ہی کیوں یقین کروانا پڑے کہ ہم حضور کے عاشق ہوتے ہیں؟ ہمیں ہر بار جھنڈے لگا کے کیوں بتانا پڑے عاشقوں کا گھر ہے؟ مزہ تو یہ ہے ہم بازار کی گلی سے گزر رہے ہوں
ہماری جھکی ہوئی نظریں بتا رہی ہوں کہ عاشق رسول جا رہا ہے۔ کمال تو یہ ہم کسی سے دوستی کریں تو وہ مطمئن ہو جائے کہ میرے ساتھ دھوکہ نہیں ہوگا۔ کوئی پوچھے گا جناب کیوں؟ کہا میں نے دوستی کسی پرائے سے تھوڑی لگائی ہے، میں نے حضور کے غلاموں سے دوستی لگائی۔ لطف تو یہ ہے کوئی ہمارے ساتھ رشتہ داری کرے تو وہ مطمئن ہو جائے کہ میری بیٹی کسی پرائے گھر میں نہیں بیٹھی، حضور کے غلاموں کے گھر میں بیٹھی۔ تو کمال یہ ہے ہمارے اخلاق، ہمارے رویے، ہمارا انداز معاشرت، ہمارا طرز زندگی، سر سے لے کر پاؤں تک، صبح سے لے کر شام تک میرا اور آپ کا ایک ایک عمل بتائے کہ یہ حضور علیہ السلام کے امتی ہیں، یہ محبوب علیہ السلام کی سیرت پر عمل کرنے والے ہیں۔ صاحبو آؤ اپنے حصے کا چراغ روشن کیجئے اور حضور علیہ السلام کے ذکر کی برکتوں سے محبوب علیہ السلام کی سیرت کے سفر کا آغاز کیجئے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، اللہ مجھے آپ کو توفیقات عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ امین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ میرے مالک اٹھے ہاتھ پھیلی جونیاں رحمتوں سے بھر دے۔ یا اللہ اتنے لوگ اپنا قیمتی وقت نکال کر تیری